अस्सलाम वालेकुम। 100 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो हासिल कर पाई? दावे और नारे तो बहुत थे, और ख़ास तौर पर धरने के ज़माने में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, इमरान खान ने उस ज़माने में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हुकूमत के अंदर बैड गवर्नेंस की मिसालें जो गिनवाईं और करप्शन की जो कहानियाँ बताईं, और ये बताया कि किस तरीके से अकरबा परवरी इन्होंने की और हम आएंगे हुकूमत में तो किस तरीके से बेहतरी लाएंगे। उन सारी बातों का अब उन्हें जवाब देना है कि इन 100 रोज़ के अंदर कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे मामलात, मुल्की मामलात हों, हुकूमती मामलात हों, बेहतरी की जानब चल पड़े हों। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी कि करतारपुर बॉर्डर, जब प्राइम मिनिस्टर की इनॉग्रेशन हो रही थी तो इन्होंने वादा किया, सिद्धू आए हुए थे पाकिस्तान, भारतीय क्रिकेटर, आर्मी चीफ से जप्फी डाली उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने खाना वाना खाया, बगलगीर हुए और करतारपुर बॉर्डर की ओपनिंग अनाउंस हो गई। उसके बाद खूब हल्ला गुल्ला हुआ और अच्छे से सेलिब्रेशन हुई, लेकिन जब सिद्धू वापस गए तो उस पर तनकीद भी बहुत हुई। अब फॉर्मली दोनों मुल्कों की रजामंदी होगी। पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था, अब भारतीय कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है, तो उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो आज का पैनल है उसका आपसे तारुफ करवा दूँ, फिर सिद्धू जी हमारे साथ होंगे, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर शिबली फराज साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। शिबली फराज साहब आपकी तरफ आता हूँ। 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलना, कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देखते हैं इसको? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही इवेंटफुल ये डिसीजन हुआ है, क्योंकि इससे जो है जो एक पहले तो एक जो जमूद था हमारे ताल्लुकात में और जो था वो टूटा है, और एक ऐसा एवेन्यू खुला है जिससे कि हम एक छोटी सी रोड से हम एक बहुत बड़ी हाईवे की तरफ जा सकते हैं। तो ये इसमें सिखों की जो कम्युनिटी है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और एक काफ़ी तादाद में हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर इंडिया में। तो इससे जो है तो गुडविल बढ़ेगी, इलाके की इकॉनमी बेहतर होगी, हमारे रिलेशंस में एक कनेक्शन पैदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ये बहुत छोटा सा वो लगता है, बट इसकी जो अदरवाइज़ जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। आप जनरल कादिर बलोच साहब, आपका रद्द-ए-अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं ये कहूँगा गुड, वेरी गुड। आप इसको शाबाशी दें। गुड, वेरी गुड। लेकिन इस गुडविल जेस्चर का जिस तरीके से हमने इजहार किया, ऑफ कोर्स एक क्रिकेट की दोस्ती थी और उसकी बुनियाद के ऊपर इसकी बात की गई, लेकिन इसको वहाँ पर रिसीव कैसे किया गया, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया सॉरी, हमारे और आपके बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जब तक सॉल्व आप नहीं करेंगे मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे ऊपर जो है इस किस्म का एक प्रेशर बढ़ेगा। और प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम वो है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम हमारे ऊपर, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से उनका अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ ये है कि हम उसके ऊपर शोर मचाते हैं और हम सियासी हमदर्दी और इंसानियत की बुनियाद के ऊपर उनके हमदर्दी का इजहार करते हैं, और हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको सबूत सामने नहीं लाए। एक तरफ से वहाँ पर कत्ल गारत है और हम उन हिंदुस्तान की जुल्म का, उनकी ज़्यादतियों का, उनकी हर चीज़ का शोर शराबा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए जो कुछ किया जा सकता है हम करते हैं। दूसरी तरफ से हम यारी और दोस्ती के लाइन को हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मोदी से बात करते हैं तो मोदी से यारी है और गद्दारी है और फलाना है और फलाना है। यहाँ पर सिद्धू जी के थ्रू उन्होंने मोदी साहब को अप्रोच करने की कोशिश की, सुषमा जी ने क्या जवाब दे दिया वो भी आपके सामने है, चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आपके सामने है। उसी लाइन पे खड़े हैं जो कि ज्यादती की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनके दरमियान में बैलेंस करना चाहिए, बजाय इसके कि यूफोरिया आप क्रिएट कर लें और ऐसा इंप्रेशन दे दे कि आपने बड़ा कश्मीर को अपने आज़ाद कर दिया, बड़ा तीर मारा, बहुत कुछ हासिल किया। नहीं, मंजिल बहुत दूर है। इस किस्म के जेस्चर जो है ना, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, परफेक्टली ओके, ठीक ठाक है। लेकिन ये तस्सुर भी हम न दे कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो उसके शहरी हैं उनको हम विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, और वो इसको इसी वक्त इस तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने से सिंध से जो हमारे इंडिया से ताल्लुकात हैं ओवरऑल, उसमें तो शायद सिर्फ एक पहलू बेहतरी आएगा। पंजाब के जो इंडियन पंजाब के अवाम है उनमें एक खुशी की लहर है, सिखों को रास्ता मिल रहा है, वो खुश है। मैंने कहा गुड, वेरी गुड।
لوگوں کے حوالے سے سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ایک اچھا جسچر. سکھ کمیونٹی کا وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود سکھ کمیونٹی, دے آر انڈین سٹیزنز, ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ایسا جسچر نہیں کرنا چاہیے جہاں پر یہ بات سامنے کنوے ہو جائے دنیا کے کہ ہم ان کے درمیان میں کوئی تفرقہ پیدا کرنے کو نہیں, کوئی زیادہ پیار و محبت ہے. وہ شہری ہے, اتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ ان کا کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ہمارے شہریوں کے رسپیکٹ اور ریگارڈ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. وہ اس قسم کی رسپیکٹ اور ریگارڈ. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ کس چیز کا؟ یہ جو راستہ کھولا گیا راستہ, میں نے کہا اچھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں. چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں. چانڈیو صاحب آپ کا رد عمل. جی, ایک خود مختار اور باوقار آزاد ملک کی حیثیت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے, برابر والوں سے اور اقلیتوں سے ایک بہتر تعلقات رکھیں, ان کے حق کا بھی خیال کریں. ہم نے کبھی بھی پاکستان نے ہندوستان سے اختلافات بڑھانے میں پہل نہیں کی. تھوڑی سی بھی امید کی کرن پھوٹی ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے. آج بھی یہ جو ہوا ہے فیصلہ یا جو آغاز ہوا ہے سرحد کھولنے کا, ہمیں اعتراض بھی نہیں, ہم خوش ہیں. اور ہم نے, میری پارٹی نے, ہم نے سب نے کہا ہے اچھی بات ہے. اصل بات وہ ہے جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے سرحد کھول دی اور ہم یہاں بھنگلے ڈالنے لگے. ہمارے اور بھی ہندوستان سے بہت سارے معاملات ہیں. آئے دن پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی, پاکستان کے معاملات پہ مداخلت, پاکستانی علاقوں میں بدامنی پیدا کرنے کی سازشوں کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھیں. پھر سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے. کشمیر کے معاملے پہ تمام پاکستان کے لوگ جس انداز سے سوچتے ہیں, جتنی جذباتی ہیں, وہ ہو کیا رہا ہے. گزشتہ دور میں بھی ایسا ہوا, ہم حکومت سے گلے لگ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, لیکن کشمیر خون میں رنگا جا رہا تھا. آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے. سارے پاکستان کے محب وطن لوگ, سیاستدان کشمیر پہ ہونے والے مظالم, اخباریں دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, کس انداز سے معصوم بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں تو آخر وہ بھی انسان ہے اور ہمارا ان کے ساتھ ایک روحانی کا رشتہ ہے, ایک کلمے کا رشتہ ہے, ایک مذہب کا رشتہ ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتا تو بھی انسانی بنیاد پر اگر وہ ہمارے برابر میں کوئی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے تو ہم احتجاج کریں گے. صرف احتجاج نہیں, عملاً بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں راستہ کھلنا اپنی اچھی بات ہے. چانڈیو صاحب, پاکستان میں مسئلہ کشمیر کے اوپر تو دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی سیاسی جماعت ہو, نون, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز تو پورا پاکستان اٹھاتا ہے, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو نارملائز کرنا ہے, اس میں کانفیڈنس بلڈنگ جن جن اقدامات سے آتی ہے وہ کرنے چاہیے یا ہمیں نہیں کرنے چاہیے, اس کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کارکن ہوں. ہم نے ہمیشہ شملہ معاہدے کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ, بھٹو صاحب نے بھی پاکستان کی خود مختاری آزادی کی وکالت, کشمیریوں کی وکالت کرتے ہوئے ایک بہتر تعلقات کیے. بی بی نے ایک بہتر تعلقات کی بات کی. ہمارے پر زرداری صاحب آئے, ان کے زبان, آج بھی ہم کہتے ہیں اچھے تعلقات کی کوششوں کی ہم حمایت کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن حکومت کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ہلکی سی باتوں پر ہم خوش نہ ہوں, لیکن یہ دباؤ جو کشمیریوں کے معاملے میں ہمارا ہونا چاہیے اس سے دستبرداری نہیں کرنی چاہیے. ہم تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, جنگ کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تلخیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں. اپنے نوجوان شبلی صاحب آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے, پھر ہم 100 جو ہمارے جوان ہیں جو وہاں کھڑے ہیں ان کی سلامتی کے ساتھ بات کرتے ہیں. دیکھیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں, جو کہ ہمارے پینڈنگ ایشوز ہیں, جس میں اوبیسلی سر فہرست کشمیر کا ایشو ہے, اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ کہ اس میں تو کسی پاکستانی کو کوئی بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زبان ایک ہی پورا پاکستان آواز بولتا ہے, بالکل یک آواز ہے پورا پاکستان. اس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم نے صرف انہی چیزوں کو نہیں, اگر دنیا میں بھی ایک انٹرنیشنل ایک آڈینس بھی ہے, سینڈز اے ویری گڈ میسیج, بیکاز ہمارے ملک سے کوئی بھی ایک ایسا میسیج جو کہ پازیٹیو سٹیپ ہو ٹورڈز پیس, ٹورڈز پراسپیرٹی, ٹورڈز اوپننس, میرا خیال ہے کہ اس کی پذیرائی بہت زیادہ اچھی طرح سے ہوتی ہے. اور جس طرح کہ کہا بھی آپ نے اگین کہا کہ جس طرح کہ وہاں کے جو ہمارے جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں, یعنی پنجاب ہو گیا, ایسٹ پنجاب ہو گیا, اس میں اگر یہ گڈ ول کریٹ ہوتی ہے, دس گڈ ول ول اونلی ہیلپ یو ان یور کاز, اٹ ول ناٹ ویکن یور کاز. دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے. اس علاقے کی بہتری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کہ دونوں ملک جو ہے کو ایگزسٹنس,
وہ جی ہاں پاکستان بالکل کے کوئی وجود کو ایگزسٹ تسلیم کریں, بالکل, اور آپ نے ایک اپنے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب چلیں, جس طریقے سے اس علاقے میں بہتری آ سکتی ہے اس کے اوپر کام کریں. جنرل قاسم بلوچ صاحب, جو مین ٹاپک ہے 100 ڈیز پرفارمنس پاکستان تحریک انصاف, اس کے اوپر آ جاتے ہیں. سدھو صاحب سے ہماری لائن نہیں کنیکٹ ہو رہی دوبارہ سے, اگر آگے تو ان سے اپڈیٹ لے لیں گے. 100 ڈیز کو آپ کیسے رد عمل دیتے ہیں, کیا اینالائز کرتے ہیں؟ انہوں نے 100 دنوں میں کچھ اچیو کیا یا ٹائم ضائع کیا؟ ملک صاحب, میں نے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی ایک بات کی تھی, میرے خیال میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی اس بات کی, یہ کہنے کی کہ 100 ڈیز میں ہم یہ کریں گے اور فلان کریں گے, اور وہ جو کچھ کریں. بڑے کلیم کیے گئے, بہت باتیں کی گئی کہ یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلان ہوگا, فلان ہوگا, اور آپ لوگ بہت کچھ دیکھ سکو گے. بہت کچھ جہاں دیکھ سکنے کی بات ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور میں اس کے ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کا اگر اظہار بھی کرنا چاہوں, جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ 100 ڈیز میں کوئی ہمالیہ جو ہے نا اس کے اوپر فتح نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ کاروائی آپ کر نہیں سکتے. اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کی اممیچورٹی, ان کے تجربے کا نہ ہونا, اور چیزوں کو نہ جاننا, اور ایک وہ کیا کہتے ہیں 119 والا وہ جو آپ بھی کہتے ہیں تحریک انصاف والے 119 ٹیم ہے. میں دیکھیں نا, ان کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا. ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 100 ڈیز میں ہم اپنا رستہ تعین کریں گے. لیکن آپ کو 119 لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ nothing is visible جناب. 100 ڈیز میں یس میں بتاؤں گا کیا تبدیلی آئی. مہنگائی آسمان پہ, پوری پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں. 100 ڈیز میں بے روزگاری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے. 100 ڈیز میں انصاف کی پروویژن کے بارے میں کوئی بات چیز نہیں کی ہے. 100 ڈیز میں پاکستان کے مسائل جو پبلک کو درپیش ہیں, جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے, ایک بات بھی نہیں کی گئی ہے. یس 100 ڈیز میں انہوں نے کرپشن کے بارے میں جتنے گانے گائے, جتنے بھنگڑے ڈالے, جو باتیں کرتے رہے, بے شمار باتیں کیے. نتیجہ یس بڑی اچیومنٹ ہے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. میاں نواز شریف کی روزانہ پیشیاں ہو رہی ہیں, شہباز شریف کے روزانہ پیشیاں ہو رہی ہیں, حمزہ شریف کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں, سلمان شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ٹھیک ہے, پرویز خٹک صاحب, حلیم خان صاحب, پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت صاحب, مونس الہی صاحب, اور بے شمار اور نام جو آ سکتے ہیں. 3 مہینے گزر گئے, ایک مرتبہ اگست میں ان کو بلایا گیا, 3 مہینے کے بعد آج تک کسی سے نہیں پوچھا گیا, ان کو کلیئرنس مل چکی ہے. ہاں میں ان کو ایک بات اور سجیسٹ کروں گا ضرور. میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ریزولوشن یا کوئی انکوائری یا کمیشن ایسے بنائیں, اس کے نتیجے کے طور پر اس کو مینیپولیٹ کر کے ایسے کریں کہ کرپشن کا تعلق صرف مسلم لیگ نون سے ہے, اور جہاں تک اسی ریزولوشن میں اسی کارروائی میں یہ بات بھی لائیں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, اس میں جو بندے شامل ہوں گے, جو آلریڈی شامل ہیں, جو اس میں اس کا حصہ ہیں, انہوں نے تو کرپشن کی نہیں ہے, نہ اس کا تعلق ہے, نہ آئندہ ان کو ٹچ کیا جائے گا, نہ ان کو ٹچ کیا جائے گا. لہٰذا پھر بہتر ہوگا یہ جو رستہ چل رہا ہے, یہ چینج ہے, بہت بڑا چینج ہے میرے خیال میں, اور بے شمار باتیں ہیں جو چینج سے متعلق کی جا سکتی ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے ایک تو آپ کو کہا کہ 19 نہ تجربہ کاری میں 100 دنوں کے اہداف مقرر کر دیے, دوسرا انہوں نے آپ کی پرفارمنس گنوا دی. میں دوبارہ دہراتا نہیں. جی نہیں, اس میں دیکھیں, اگر تو ہم وقت کو پیچھے لے جائیں اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم یہ پلان اناؤنس کریں گے کہ ہم 100 ڈیز میں کا پلان دیں گے, تو ہم دوبارہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو عام تاثر یہ کریٹ کیا جا رہا ہے, یا لوگوں کو دانستہ طور پہ گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر سارے مسائل پاکستان کے ہم حل کر دیں گے, ایسی ہرگز بات نہیں تھی. 100 دن کا جو ایک وہ ہے, یہ ایک اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ ٹریڈیشن ڈالی کہ جی حکومت کو ہر سٹیپ پہ, ہر مرحلے پہ عوام کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا نہیں کر رہی. 100 دن ایک سمبولک مائل سٹون ہے, جس میں کہ ہم بنیادی طور پہ ملک کی جی چانڈیو صاحب آپ ہنس لیں تو میں پھر آگے بات کروں. جی اچھا, تو اس میں ہم نے یہ آپ کی بات سے مزہ آ رہا ہے شمل صاحب, ہم نے یہ آپ ہمیشہ اچھا بولتے ہیں, ہم نے یہ آج بھی اچھا بول رہے ہیں, زبردست بول رہے ہیں. ہم جو ہے اپنی ترجیحات کو متعین کریں گے, بیکاز ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ میں آنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پہلی دفعہ فیڈرل لیول پہ حکومت میں آئے ہیں. انڈر 19 جو ادھر کا اس پہ نہیں, میرا خیال ہے کہ جس تجربے کی بات یہ کر رہے ہیں تو اسی تجربے کو عوام نے رد کیا ہے, یعنی کہ وہ تجربہ ہاؤ ٹو مینیپولیٹ تھنگز,
ہاؤ ٹو ڈو کرپشن، کس طرح سے کرپشن کی جاتی ہے، کس طرح سے اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ملک کی مفادات کو پیچھے رکھ کے ذاتی مفادات آگے لائے جاتے ہیں. ہاں اس سلسلے میں ہم بہت ناتجربہ کار ہیں. رہا حکومت کا، تو ہم نے جی اپنی ملک کی ترجیحات کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس 100 دن میں بنیادی طور پہ ہم عوام کے سامنے لے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہماری ترجیحات تھیں، اس فیلڈ میں ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ پیش رفت کی ہے، یہ قانون سازی ہم نے بنا لی ہے. چانڈی صاحب سے پوچھیں کیونکہ یہ سوال ابھرے گا کہ پھر کیا آپ نے، ترجیحات کیا مقرر کی اور کیا کام کیا. چانڈی صاحب سے پوچھ لیں، پھر آپ نے واپس آپ سے جواب لیتے ہیں اس کا. چانڈی صاحب، کوئی وہ پہلا قدم جو ترجیحات مقرر کرنے یا خرابی کو سدھارنے کی جانب ہوتا ہے، وہ کچھ آپ کو نظر آئے کہ ایسے اقدامات انہوں نے لیے 1 2 3 4 5 6؟ اس حکومت کا ملک صاحب، اس حکومت کا پہلا قدم، تاریخی قدم جو ہے وہ گاڑیاں نیلام کرنے کا ہے، آپ دیکھ لیں. دوسرا بڑا قدم بھینسیں بیچنے کا ہے. اس کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کا ہے. اس کے بعد گیس مہنگی کرنے کی ہے، بجلی مہنگی کرنے کی ہے. انہوں نے خان صاحب نے فرمایا تھا جس دن میں آؤں گا گورنر ہاؤس گرا دوں گا. اب مجھے بتا دیں میرے بھائی، میری جان شبلی، کس صوبے میں گورنر ہاؤس گرا دیا گیا، کرائے پہ دے دیا گیا، کوئی وہاں کوئی اعلیٰ. انہوں نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کھلے گی، کسی بلڈنگ میں پی ایم ہاؤس کے پی ایم سیکریٹریٹ کے کس حصے میں یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا پروٹوکول نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کس کا پروٹوکول نہیں ہو رہا؟ آپ پروٹوکول کی لائنیں دیکھ. میں یہ تفصیل ابھی نہیں بتاتا. یہ 100 دن ملک صاحب قوم کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے 100 دن تھے. عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں ایک کلچر نیا ہم نے دیکھا ہے. ہم نے ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی خاص قسم کا مثبت اور یہ وہ چیزیں سنی، اس دور میں بھی ہم نے سنا ہے. وہ کہ یو ٹرن جو سیاستدان نہیں لیتا، لیڈر نہیں لیتا، وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. کمال ہو گیا ہے. یو ٹرن کا فلسفہ اس 100 دن کی پیداوار ہے. تو چانڈیو صاحب پھر وہ خرابی سے اصلاح کی جانب جو پہلا قدم لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو خرابی سے اصلاح کی جانب پہلا قدم لیا تحریک انصاف نے، وہ یو ٹرن. دوسری بات انہوں نے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اچھی حکومت ہو تو چند دن میں ہی اپنی تعریف کروا سکتی ہے، اس کے لیے 100 دن کی ضرورت نہیں. اور میں جنرل صاحب سے بالکل 100% متفق ہوں. میں خود کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ کہ بھائی آپ کو بولا کس نے کہ 100 دن کے معاملہ ہو جائے؟ 100 کس نے مشورہ دیا؟ ہمیں یقین ہے جمہوریت یہ نہیں کہ ایک دن پارٹی انتخاب جیت کر آ گئی، دوسرے دن وعدے پورے ہو سکتے. ہرگز نہیں. آپ کے پاس 5 سال ہیں. آپ 5 سال کے بعد آپ کا احتساب ہوگا آپ نے ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیوں کیا ہے، ایسی فضا کیوں بنائی ہے. اور میں پھر کہتا ہوں، یہ اس بات سے بھی متفق ہوں، ایک دن بھی ایسی گفتگو نہیں کر رہے جو وزیر اعظم کی گفتگو ہو. وہ آج بھی ڈی چوک میں کھڑے ہیں. انہوں نے وزراء کو اجازت دے رکھی ہے. وزراء، اور چلے اب ایک فائنل بات بتاتا ہوں. ابھی آپ نے میری جان شبلی سے بھی گفتگو سنی، وہ ایسا یو ٹرن لے رہے ہیں 100 دنوں سے. وہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں ہمارے دانشور ہیں چوہان صاحب. انہوں نے کہا ہے بھائی اپوزیشن یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئی ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا 100 دن کا؟ اور پھر پاکستان کے وفاقی وزراء صاحبان 100 دن جی دیکھ لو گے ہمارے، وہ جی دکھاؤ. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. بھائی ہم نے یو ٹرن کی یہ 100 دن کی ایسی بات نہیں کی. ہم نے کہا تعین کریں گے. میں شبلی سے تو نہیں پوچھ سکتا، چانڈیو صاحب جنرل قادر بلوچ صاحب سے پوچھیں کس راستے کا تعین کیا ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہم ترجیحات مقرر کر دیں گے، لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. کیا پالیسی آپ نے دی؟ تو وہ کیا ایسی چیزیں کوئی ترجیحات مقرر کر سکے، کچھ تعین کر سکے اہداف اپنے؟ ملک صاحب میں نے تو ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. ہم نے تو نہیں مانگا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ میں 100 دن کا پلان دے دو. بھائی کسی کا مطالبہ نہیں تھا. جب پہلا سیشن ہوا قومی اسمبلی کا، وہاں پر شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، تمام مخالف پارٹیوں کے لیڈران نے باقاعدہ آفر کر دیا کوآپریشن کا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے چلیں، کارروائی کریں، ملک کے مسائل حل کر لیں. شہباز شریف صاحب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور معیشت کے بارے میں اس نے کہا کہ میسا کے معیشت عملہ ہیں اور ہم سارے تیار ہیں آپ کے ساتھ، اگر کوئی پرابلم معیشت سے متعلق ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لے کے چلیں، ہمارے ویو پوائنٹ بھی پتہ کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. یہ ان کا ڈیمانڈ تھا، یہ ان کے کلیمز تھے. ہاں 100 دن میں انہوں نے کارروائی کی ہے. 3-4 منسٹرز کے اختلافی بیانات آتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے.
انفارمیشن منسٹر صاحب نے علی محمد صاحب کے بارے میں کہا کہ کابینٹ میں اس نے کہا کہ ڈسکشن ہوا ہے، اس نے کہا نہیں ہوا. ان میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ 62 کے اپلیکیبلٹی ہونا چاہیے، کسی کو وہاں سے فارغ ہونا چاہیے. پھر انفارمیشن منسٹر صاحب قادری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ 100 دن کے چینجز ہیں کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں لبیک کے بارے میں، تاریخ لبیک کے بارے میں، ان کا ویو پوائنٹ اور ہے، گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ اور ہے. یہ ان کے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں مسئلہ دیکھیں. اور چیز اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی زبردست انہوں نے کیا، جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحبان دو بہت قابل ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید ان کو قابلیت دے. گالیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس طریقے سے ڈنڈا لے کے اٹھتے ہیں، باتیں شروع کرتے ہیں، لگتا ہے کہ روسوں کے پستول ان کے ہاتھ میں تو پورے اپوزیشن کو وہاں پر اڑا کے رکھ دیں. بتائیے جناب شبلی صاحب، انہوں نے پہلے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کا بھی تذکرہ کیا اور آپ کے انفارمیشن منسٹرز کی جو بیانات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا. ایک بات اور کہوں گا کیونکہ وہاں سے فائرنگ آنی ہے. جی کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے بھائی صاحب، ہم کھڑے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں. ہم نے شکایت نہیں کی کہ ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. ہم نے شکایت نہیں کی کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ان کے بیٹے کے ساتھ کیا کارروائی کی جا رہی ہے. ہم تو عدالتوں سے اپنی صفائی لے رہے ہیں. عدالتوں نے آج تک کسی بھی کیس میں ہمارا کنوکشن ہماری نہیں کی اس بنیاد کے اوپر کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں. ان کے خلاف بے شمار کیسز ہیں. صرف نیب میں میرا بھائی بیٹھا ہوا، میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا، جیسے جاوید اقبال میرا دوست ہے، میرا ذاتی طور ایمانداری والی بات ہے کہ ہماری دوستی، لیکن بات ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کر لوں گا کہ کچھ ذرا خوف خدا کریں. جہاں پر ہماری ڈیلی پیشیاں ہو رہی ہیں، خواتین کی ان کے آرام کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے. ایک بیمار پرائم منسٹر ہے، ان کے بائی پاسز ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے ہیں، ڈیلی ان کی پیشی ہوتی ہے. مونس الہی صاحب کی، پرویز الہی صاحب کی، چودھری شجاعت صاحب کی، علیم خان صاحب کی، اگست میں ایک پیشیاں کرائی. چیئرمین صاحب کی اپنی، خان صاحب کی اپنی، ان کا بھی کیسز ہے، ان کے اوپر بھی کارروائی ہے. تھوڑا سا کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ یہ ہمارا کوئٹہ وال ہے، ہمارے چیئرمین صاحب، ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں ساتھی ہے، دوست ہے. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے کیوں کہا تھا کہ ہم 100 دن کے بعد اپنا قوم کو حساب دیں گے. بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ ڈیموکریسی کی ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ جمہوریت میں آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے. ہمارا ان کی طرح کا نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ وہ اپنا یہی کہتے رہیں کہ جی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. یہ نہیں، ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، جیلوں کی باتیں نہیں کریں. جی دیکھیں آپ نے ان کے چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خاتون کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ان کو جیلوں میں. دیکھیں کرپشن جس نے بھی کیا ہے، کوریا میں کسی خاتون پریزیڈنٹ کو پکڑ نہیں لیا. کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا آپ نے تو دو ججمنٹ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، میں نے جنرل صاحب آپ کی باتوں میں انٹرپٹ نہیں کیا. جنرل صاحب میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ انٹروین کر لیں یہاں پر. جنرل صاحب I would not. نہیں but how can I allow you to talk? دو ججمنٹ آئے ہیں. جنرل صاحب میں I would not let you to interrupt me because I have not done that. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے جی کہ یہ باتیں کرنا، یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیوں نہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات کتنے گمبھیر ہیں. گمبھیر کس نے بنائے؟ اس ملک کو اکانومی میں کس نے پہنچایا؟ میرے بھائی چانڈیو صاحب، جنرل صاحب، ان کی پارٹیز نے پہنچایا. یہ پچھلی حکومتوں میں یہ برسر اقتدار رہے ہیں. آج حیرانگی کی بات ہے کہ آج یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 100 دن کے اندر آپ نے ہم نے جو پوری اپنی وہ لگا دی تھی، پوری ریسورسز امپلوائے کر دیے تھے اس ملک کو خدا نہ خواستہ تباہ کرنے کے، اور آپ نے جو ہے تو اس کو 90 دن میں ٹھیک نہیں کیا. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے کہ جو کیسز کا کہنا کہ کنوکشن نہیں ہوئی ہے، اس ملک میں کب کنوکشن ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں جنرل صاحب، کس کو ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید کو، کس کو جو ہے تو کنوکٹ کیا گئے بڑے لیول کے لوگوں کو؟ یہ پہلی دفعہ ایک پارٹی آئی ہے جس نے کہ اس ملک کے ناصور کو جو کہ کرپشن ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کی سینٹر سٹیج پہ لایا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ایک جو اشرافیہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی کر دیں، ان کی جواب طلبی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو ایک بیان سناؤں گا جی آج کا خواجہ سعد رفیق کا بیان، پروڈیوسر صاحب ذرا پلے کریے گا. عمران خان کی شکل میں سول آمریت پاکستان پر مسلط ہے، اور جو لاہور کے ڈی جی نیب ہیں وہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور یہ براہ راست ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی غلط پکڑا گیا ہے، صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے.
مجھ سے عمران خان صاحب کو بہت تکلیف ہے. ہم اس حکومت کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا سامنا کریں گے. جیل جانا پڑا ڈٹ کے جائیں گے, لیکن بولنا بند نہیں کریں گے. بتائیے جناب شبلی صاحب, سول آمریت. دیکھیں یہ بالکل ان کے لیے تو آمریت سے کیا, کہ ان کے لیے تو ایک ایسا ماحول ہے جس کی کہ یہ کبھی اپنے خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایک ایسی حکومت آئے گی, ایک عمران خان آئے گا جو کہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کہے گا کہ بس کرو اس ملک کو لوٹنا, اس ملک کو تباہ کرنا چھوڑ دو. آج جو یہ کہہ رہے ہیں, ابھی تو کیسز ان کے تو انڈر کیسز چل رہے ہیں جو سعد رفیق صاحب, میرا ان سے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, عناد نہیں ہے, لیکن دیکھیں ابھی یہ کیسز انفولڈ ہو گئے. اب کرپشن جو ہے نا ایک ٹاپ پرائیورٹی بن گئی ہے, بیکاز آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا چھید ہو جو کھولا ہو اور ہم سٹرگل کر رہے ہوں, کبھی قرضے لے رہے ہوں, جس کی وجہ سے مہنگائی کی بات کی گئی. یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس ملک کو اتنا مقروض کیا گیا اپنی غلط پالیسیز, ایسے جہاں پہ 100 روپے لگتا تھا وہاں پہ 1000 روپے لگایا, کرپشن کے وہ مارجن پیدا کیا. چانڈی صاحب, انہوں نے ساری برائیاں آپ کی گنوائی ہیں اور پی ایم ایل این کی گنوائی ہیں, انہوں نے اپنی پرفارمنس نہیں بتائی لیکن آپ کی برائیاں بتائی ہیں, جس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم اس مشکلات کا شکار ہیں. ہم یہ ساری چیزیں انہی کو درست کر رہے ہیں, انہی کو درست کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنا قبلہ درست کر دیا. جی ایک بات ہے, ہمارے یہاں سندھی میں بھی بولتے ہیں, بچہ پہنچ نہیں پاتا تو یا پتھر مارے گا یا گالیاں دے گا. ان کے وزراء یا پتھر مار رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں. آپ اپنا کام بتائیں نا, آپ نے کیا کیا ہے. شبلی صاحب کو تو میں کہہ نہیں سکتا, وہ نہیں کہیں, یہ صحیح آدمی لے کے شخصیت کو بٹھا دیا ہے سینٹ میں جواب دینے کے لیے. ہر آدمی کو جواب دیتے ہیں, ان کے محبت اور پیار میں لوگ جواب نہیں دے رہے. لیکن ابھی انہوں نے کہا یہ جو 100 دن میں ہم نے کیا یہ ہمارا مقصد اور مشن تھا. کیا کیا ہے 100 دن میں؟ آپ بتائیں کیا کیا ہے. بتاؤ. پارلیمنٹ کو بے عزت کیا ہے, سینٹ کو گالیاں دے رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ڈی چوک سے باہر نہیں نکلے, پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ حکومت میں آ گئے. آپ کے وزراء جس انداز سے بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کس کس کا جواب دو گے. رام تیری گنگا میلی ہو گئی, پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے, کتنوں کی طرف سے آپ غلط بیانی کریں گے؟ نہیں, کبھی نہیں کریں گے. بالکل ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, نہیں وہ آپ کی محبت ہے, لیکن میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا. کریں گے علی محمد, آپ سنیں نا, آپ سنیں, میں بھی مداخلت نہیں کرتا. آپ کے وزیر نے علی محمد خان کو جھوٹا کہا ہے اسمبلی میں. علی محمد جو بیان دے گیا ہے وہ جھوٹا ہے. علی محمد ٹھیک ہے, ہم سے اختلاف ہو, وزیر ہے آپ کا, پارلیمنٹ میں آتا ہے, سیاسی لوگوں سے اس کا رویہ اچھا ہے. آپ کے پنجاب میں جو آپ کا انفارمیشن منسٹر ہے, آپ نے دیکھا ہے اس کی زبان, یہ زبان آپ کی نہیں ہے. کیوں ایسی زبان بول رہے ہیں؟ وفاقی وزیر جس انداز سے بولتا ہے, نون لیگ کا جو ان کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی تو بات کریں نا. چلے گا آپ کا صرف خوش فہمیاں, صرف خوشخبریاں باتیں بنانا, باتوں کے اچھے ہیں, کام تو آپ کا کوئی اچھا نہیں. کیا بتائیں گے قوم کو؟ مہنگائی آپ نے کی, ہم مر سکتے ہیں, بھیک نہیں مانگیں گے. آپ شہر شہر ملک ملک بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں شبلی بھائی؟ ابھی آپ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے, مطلب ہے کوئی اچھی بات کریں گے, ایسی بات نہ کریں آپ, ایسی باتیں نہ, آپ کو اچھی باتیں یہ نہیں زیب نہیں دیتی. میں ملک صاحب ایک بات یہ کہوں گا, شبلی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر اشرافیہ کے خلاف کون سی کنوکشن آئی, لہٰذا انہوں نے یہ بات یہاں پر کہنے کی کوشش کی کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوں گے وہاں سے تو ہونے نہیں ہیں, لہٰذا ہم جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا, جو وہ کہیں گے وہ صحیح ہے. جو ان کے لوگ ہیں, چاہے ان میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت, میں نہیں کہوں گا چور ہیں چکار ہیں کیا نہیں, میں نہیں کہتا ہوں, یہ ان کی زبان ہے, لیکن ان کا جو بھی آدمی جس کے منہ سے جو بھی بات آئے گا وہ بالکل 100% سچ ہوگا. اور یہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں وہی آنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی عوام اس بات کو باور کر لے کہ جو وہ کہیں گے وہ صحیح ہے, جو کوئی اور ان کے بارے میں کہے گا اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کریں, کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ ان کو دھو کے صاف کیا گیا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہوئی ہے کہ یہ جو کہیں گے, نہیں پلیز یہ میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کہہ دیا تھا نا, آپ نے کہہ دیا کہ کنوکشن ہونا نہیں ہے. ایک طریقہ ہے چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے, ایک ملزم کو مجرم آپ گردان نہیں سکتے. مجرم اس وقت ہوگا جب عدالتی کارروائی آخر میں پہنچے گی, اس کا نتیجہ آئے گا. اور جس کو میں آپ کو بتاؤں, ایک کنوکشن کی انہوں نے بات کی, اس کو شہید قرار دیا, وہ بھی انہوں نے, مقصد ہے کہ عدالتی نظام کے اوپر ان کا کسی قسم کا کوئی اعتقاد نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو ضرورت نہیں سمجھتے. دیکھیں
یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات تو سنیں نا جی، دیکھیں آپ نے مجھ سے گلہ کر رہے تھے. نہیں میں گلہ نہیں کر رہا آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس ملک میں کسی بھی بڑے آدمی کو کبھی بھی کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا. چھوٹے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں بڑے کی بات ہے. آپ میرے لیڈر کی بات کریں نا, آپ عمران خان کی بات کریں کہ وہ کرپٹ آدمی ہے. میری باری ہے. آپ الزام لگاتے ہیں تو ہمارے بندے کو پکڑا جاتا ہے, جیل میں ڈالا جاتا ہے. نہیں الزام ہم نہیں لگاتے. وہی ادارہ چارج کرتا ہے چیئرمین صاحب کو, اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. علیم خان کی کارروائی نہیں ہوتی ہے, پرویز خٹک کی کارروائی نہیں ہوتی ہے, مونس سلائی کی کارروائی نہیں ہوتی ہے, چودھری شجاعت کی نہیں ہوتی ہے, چودھری پرویز الہی کی نہیں ہوتی ہے. وہی عدالت ہے. ہم بھی الزام لگا رہے ہیں, تمہارے الزام سے تمہارے الزام میں کیا. یہ نیب کا جو چیئرمین ہے یہ ہم نے نہیں بنایا تھا, یہ آپ نے بنایا تھا. یہ آپ نے اور مل کے بنایا تھا چانڈیو صاحب کی پارٹی نے, ہم نے نہیں بنایا تھا. اگر وہ آپ کے پیچھے ابھی اگر ایک منٹ ندیم صاحب ایک بات کہوں گا, چیئرمین صاحب نہیں ہے, میں چیئرمین کو الزام نہیں دے رہا ہوں, میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. ملائیشیا میں جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان بیٹھا ہوا ہے, پکڑوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان آپ کی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے, کو نہیں چھوڑوں گا. Who is he? نہیں ایک منٹ پلیز, ایک کو جیل میں ڈالو گا, ایک کو جیل میں ڈالو گا, یہ تو پرائم منسٹر نے کہا. بالکل ڈالیں گے. دیکھیں ہم بالکل, دیکھیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہم آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حال میری بڑی ریسپیکٹیبل پیپلز پارٹی کا ہوا, کیوں ہوا, آئسولیٹ ہو گئی بیکاز انہوں نے اپنی پارٹی سے بنیادی جو وہ تھا اسے انحراف کیا, آج ہوا ہے. ان کی پارٹی کا دیکھیں جی, یہ ان کا کام ہے ساری دفعہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے میں. اب نیب کا چیئرمین انہوں نے بنایا تھا, ہمیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس طرح خان صاحب نے بھی کہا ہے, بالکل درست کہا ہے کہ ان کا بس اگر چلتا تو 50 سے 100, میں کہتا ہوں میں 5000 لوگوں کو اندر کرتا. بات یہ ہے کہ جی یہ ملک, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بالکل آنیسٹلی کام ہوتا رہا ہے؟ آپ نے اداروں کو ڈسٹروائے کیا, آپ نے پروسیکیوشن میں, آپ مجھے بتائیں پروسیکیوشن جتنی بھی تھی نظام سے گزار کے اندر ہونا ہے نا, نہیں ایگریڈ, ہم نے پروسیکیوشن, ہم نے نیب کے ادارے کو سٹرینتھن کرنا ہے, اس کو سائنٹیفک لیول پہ ہم نے لانا ہے, اس میں ہم نے اس کو وائٹ کالر کرائم, یہ سوفسٹیکیٹڈ کرائمز, ٹھیک ہے نا, ان پہ ہم نے اس پہ لا میکنگ کرنی ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں, میرا لاسٹ کامنٹ, یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنے بھائی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہیے. اور میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے, ہم نے تو کہا تھا ان کو بنا دیں, اپنا بلاول بھٹو کو بنا دیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارا مکمکا ہے تو ہم نے یہ کر نہیں سکتے. ہم یہ مختصر سے 2 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکانومی کو بہت بیڈ شیپ پہ, بہت بری حالت میں ملا. میں صرف یہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان سے بھی ریکویسٹ کر لوں گا, اگلے پروگرام میں آنے کے لیے تیار ہوں, میں جاؤں گا نہیں. آپ کے فائنانس منسٹر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ صرف میں یہ کہوں گا کہ 2008 میں جس وقت پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا, اس وقت ذرا بتا دیجئے کہ حالات کیا تھے, ریزرو ہمارے کیا تھے, بیلنس آف پیمنٹ میں کیا پرابلم تھا اور کیا مسئلے تھے. 2013 میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا اس وقت حالات کیا تھے, اور 2018 میں جب ان کی باری ہے, دیر از نو ڈفرنس. ایگزیکٹلی اسی طرح کے پرابلمز ہم نے پیپلز پارٹی کو پیش تھے, اسی قسم کے پرابلم ہمیں ادھر پیش تھے, اور اسی قسم کے پرابلمز جو ہے نا, یہ ہے ان چیزوں کو حل کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے. چانڈی صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. چانڈی صاحب, بعض ایشوز ایسے ہیں جہاں پر واقعتاً 100 دنوں میں اگر آپ تینوں بڑی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھ جاتی تو کوئی ایک راستے کے اوپر ہم طے کر لیتے, حل نہیں تھا نکلنا, طے کر لیتے کہ یہ راستہ آگے بڑھ جاتے. اقتصادی معاملہ سر فہرست تھے, اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ سر فہرست تھا, گورننس کے ایشو سر فہرست تھے. جی ملک صاحب میری بات سنیں, جی ایک بات سنیں, یہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, نئی حکومت آئے ہے تو گزشتہ حکومتوں کے سربراہ یا ایسے لوگ ہوں تو ان سے مشاورت کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے. میں ابھی شبلی بھائی پہ نہیں بول رہا ہوں, خان صاحب تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ, کیا شبلی صاحب کے عزائم ہیں کہ ان کے بس میں ہوتے تو سارے ملک کو پھانسی چڑھا دیتے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, ایسے معاملہ چلیں گے, آتے ہی تو سابقہ حکومتوں کو گالیاں دینا شروع کی ہے. مشاورت یہ کرتے, ان کی ذمہ داری ہے, ہم سے نہ کرتے, پارلیمنٹ میں چلے جاتے. انہوں نے کس ایشوز پہ لی ہے. میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے, میں کہہ رہا ہوں, ایک پارٹی کی کامیابی نہیں ہو سکے گی, ساری قوم کو ساتھ لینا ہوگا. بلاول صاحب نے کہا خان صاحب قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں, شہباز شریف صاحب نے بات کہا ہم حمایت کرتے,
تو ان کو کیا شوق تھا فساد پیدا کرنے کا؟ یہی تھا کہ افراتفری ہو، یہ کام نہ کریں، لوگ اسے پوچھیں نہ۔ ایسا بھی کوئی بلاول صاحب کبھی کہتے کہ قدم بڑھاؤ، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ہم آفر کریں، پہل کریں آپ کے حکومتی کامیابی کے لیے؟ آپ میں اہلیت نہیں ہے، آپ قوم کو ساتھ نہیں جا سکتے، آپ انتشار پھیلانا چاہتے، آپ حکومت چلانا نہیں چاہتے۔ آپ نے گزشتہ حکومت میں بھی جو کیا، حملہ کر دو، پارلیمنٹ پہ کرو، سپریم کورٹ پہ کرو، وزیر اعظم، آپ حملے ہی کروا سکتے ہو، آپ زندہ لوگ قبریں کھدوا سکتے ہو، کفن پہن کے مظاہرے کر سکتے ہو، آپ عملاً کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا، کوئی 100 دن کی بات نہیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ اس میں جاتے، آپ تھوڑی سی آسانیاں تو پیدا کرتے۔ 29 کو آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہے، 29 کو بتائیں گے جی، ہم آپ نے پورا فنکشن بڑا کھلا چیلنج دیا۔ نہیں، ہم 29 تاریخ ہے کنونشن سینٹر میں آئے، آپ کے سارے لائیو کیمرے سارے پاکستان دیکھ رہا ہوگا، بتانا جی، ہم نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا، بتائیں گے، ہم بالکل بتائیں گے، بتانا جی، بتانا۔ ہاں 29 کو پھر آپ جو ہے تو شبلی صاحب کو جواب دینا چاہیے، اس کا وہ کھلا چیلنج دے رہے ہیں آپ کو کہ اپنی کارکردگی ہے کیا بتائیں۔ دیکھیں میں تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے 29 تاریخ کو یہ پرفارمنس ایک پورا نیشنل لیول پہ، نیشنل انٹرنیشنل میں ہم ڈپلومیٹس تک کو بلا رہے ہیں، ایم این اے، سینیٹرز، کچھ ہمیں بھی بتا دیں یہ کام کیا ہم نے، ابھی بتا دیں، ایک دن نہیں رہ گیا جناب، گاڑیاں نیلام کی بتانا ان کو، ہم نے جو ہمارا 100 ڈے کا پلان تھا جس میں کہ بنیادی طور پر کیا اچیو کیا اس میں سے؟ جی کیا اچیو کیا اس میں سے؟ دیکھیں ہم نے اس کیا تھا اس میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی سے بتا دوں اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ ایسی خفیہ بات ہے، 29 کو انفولڈ کریں گے، 29 کو انفولڈ کریں گے، اس سے پہلے نہیں بتائیں گے۔ نہیں مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دیکھیں جہاں پہ لا میکنگ ہوئی ہے، یہاں پہ فاٹا کے سلسلے میں مطلب ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں، ہم نے اکانومی کو ٹھیک لائنز پہ ہم نے ڈالا ہے، ہم نے امپورٹس ایکسپورٹس کے لیے ہم نے میجر وہ کی ہیں، چینجز کی ہیں، ہم نے فاٹا کی انٹیگریشن کے لیے کام کیا ہے، ہم نے صوبے کی لے دیکھیں اگین بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ یہ کام بہت سی چیزیں ایکچولی ہو بھی گئی ہوتی ہیں، حالانکہ 100 دن میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، اگر ان کی ہٹ درمی نہ ہوتی کہ جی ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا انہی کو، کمیٹیز بناتی نہیں، اس کی وجہ سے کمیٹیز نہیں بن رہی، قانون سازی نہیں ہو رہی۔ شبلی صاحب سے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، حکومت کی ترجمانی کرنا آپ کر نہیں سکیں گے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے، اچھے آدمی ہیں۔ چندر صاحب ایک منٹ مجھے بھی دیجئے، میں اس پوائنٹ بہت سمجھدار آدمی ہے، جانتے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات کو اس کے سن کے، یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ایک انڈیویجول ہوتا ہے اور اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ جس کو پکڑے جس کو چھوڑے جو کاروائی کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گورنمنٹ کے اوپر واچ ڈاگ ہوتا ہے، جب گورنمنٹ ان پوزیشن ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو تمام کاروائی کو ایک منٹ پلیز، ایک بریک فوراً لے لیں، میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جس میں ایکول ممبر ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، بلکہ گورنمنٹ ہیوی ہوتا ہے اس میں، اور وہ فیصلے کمیٹی کرتی ہے، انڈیویجول نہیں کرتا ہے، اور وہ پھر ہمیں بنا دیں۔ ایک آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بریک لے لیں جی، واپس اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ شبلی صاحب پہلے آپ سٹارٹ کر لیں، یہ وہ سٹیج ہے جس کے اوپر آپ نے 29 کو جو بھی پلان اپنا انفولڈ کرتے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا وائٹ پیپرز اور آپ کی پرفارمنس اسیسمنٹ دیں گی، اور اکانومی کے اوپر آپ مشکلات کا شکار ہیں، اکاؤنٹیبلٹی میں آپ نے سارے اپوزیشن کے بندے اندر ڈالے ہوئے ہیں، آپ کے بندے سارے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیس ہے یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، وہاں پر جس پہ شک بھی تھا پکڑ کے اندر ڈال دیا آپ نے، تو ان ایشوز پہ آپ کو مار پیٹے گی اگر آپ نے اچھی پرفارمنس رپورٹ نہ دی۔ یہ سب سے پہلی میں یہاں پہ اگین میں یہ بات کروں گا کہ یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھی اس ملک میں حقیقی طور پہ اپوزیشن کبھی آئی نہیں، ہم نے یہ ٹرینڈ شروع کیا اور ہم نے آؤٹ آف کنوکشن یہ ٹرینڈ شروع کیا کہ جب تک اپوزیشن حکومت کی ہر وہ ایکشن یا اس کا لینا یا نہ لینا اس پہ تنقید کرے، بالکل کرے، یہ ان کا جمہوری حق بلکہ کیا جمہوری فرض بنتا ہے کہ یہ ہم پہ تنقید کریں، اور ان کو کرنی چاہیے کو اس سے گورنمنٹ کو صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی ایک کمپلشن بھی ہو جاتی ہے، آپ کی کنوکشن بھی ہوتی ہے، اور اوپر سے اگر آپ کے اوپر
मॉनिटर भी हो रहे हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है, इसमें कोई शक नहीं है, करनी चाहिए इनको। अगर ये कहें जी कि सब ये भी कहें सब, ये तो हो नहीं सकता। झगड़ा लगेगा आपको 29 लगना चाहिए, देखें लगना चाहिए। अपोजिशन वाले तैयारी करके बैठे हुए हैं, डजंट मैटर, हम भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखें हमने अगर ये बात की है तो हम कोई अगर ये कहते हैं कि ये हमारे ये उसमें बुनियादी तौर पे हमारी उसमें शामिल था ये कि ये हम 100 दिन में, और आपको पता चलेगा आप हमने इसको इतना बड़ा इवेंट, वी वोंट लेट 100 days पास बाय विद अनसेरेमोनियसली, हमने पूरा वो किया। उसके बाद आप जितनी तनकीद करते हैं और जितनी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे आप तनकीद करें, बिल्कुल ज़रूर करें। और मैं चांडियो साहब से एग्री करता हूँ, देखें ये मुल्क हमारा है, लेकिन हमारी पार्टीज़ के जो लीडरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो डिटर्मिन करती है कोर्स ऑफ एक्शन, वो सारे नीचे फॉलो वही करते हैं। अब हमें ये एडवांटेज है कि हमारी लीडरशिप ऐसी है इमरान खान की सूरत में कि वो देखें ना खुद करप्शन करता है तो वो कैसे करप्शन करने देगा। वो इस मुल्क में हमें देखा ना कि ये करप्शन सिर्फ पैसे की तक करप्शन तक महदूद नहीं है, वो उसको करने के लिए आप इदारों पे भी ऐसे लोग बिठाते हैं जो कि आपके साथ ताउन करें। एक सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एक इतना आम लोगों को इतना नहीं पता कि वो कितना अहम तरीन इदारा है। आपको मैं क्या बताऊं कि कैसे कैसे लोग वहाँ पे क्या कुछ करते रहे। तो ये चीज़ें हैं, इनकी हमारे ऊपर रहेगी क्रिटिसिज्म, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। चांडियो साहब आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देते हैं 100 दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर? मैं कह रहा हूँ ये जुल्मत को ज़िया कहना चाहते हैं, लोग नहीं मानेंगे। ये कहते हैं अंधेरे को रोशनी कहो, हम नहीं मानेंगे। ये कहते हैं खुशफहमियों को कारनामा करार दो, हम नहीं देंगे। ये कहेंगे जो अब दावाएं कर रहे हैं और ख्वाब दिखा रहे हैं उनको हकीकत तस्लीम करो, हम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है भैंसों के बेचने को हम बहुत बड़ा कारनामा करार दें, हम नहीं देंगे। चंद गाड़ियों को नीलाम करना हम इनके लिए कोई बहुत बड़ा कहेंगे कोई एटमी धमाका कराया है, हम नहीं मानेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है, हम इसका कारनामा नहीं तस्लीम करेंगे। इन्होंने इदारों के लिए लोगों को इख्तिलाफ में लाया है, लोगों को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम करने नहीं देंगे। ये सियासी ज़बान बोलें, सियासी गुफ्तगू करें, गालियां ना दें, ये सियासतदानों की तौहीन कर रहे हैं, ये नहीं मानेंगे। शिबली भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई हैं, हम गुरेज कर रहे हैं, उधर पार्लियामेंट में भी गुरेज करते हैं, यहाँ भी 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप इन्हें? ये क्यों कर रहे हैं? 10 में से लोग कितने आपको नंबर देते नहीं हैं मानेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जिनकी वकालत कर रहे हैं उन्होंने कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया है, सवाए सियासी लोगों को बेइज्जत करने के इंतकामी कार्रवाई। हम एहतसाब को मानते हैं, इंतकाम की मुखालफत करेंगे। और इंतकाम कैसे डिफाइन करते हैं आप? चांडियो साहब 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इन्हें 100 दिन की कारकर्दगी पे? क्या 10 में से कितने नंबर देंगे इनको? शिबली साहब की खातिर कोई 2-3 दे दूं तो दे दूं, किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं। पासिंग मार्क्स नहीं देते, वो कहते हैं 2-3 शिबली साहब की तरफ। किया क्या है? पास नहीं कर रहे, आप इन्हें फेल कर रहे हैं। क्या किया बताएं? सवाल दावा के दावा और चीजें हैं, मलिक साहब ने किया क्या है? आपने तो फेल ही कर दिया इनको। किया है, लेकिन चांडियो साहब आपने तो फेल ही कर दिया। 10 में से नंबर दे दूंगा इनको। आपने तो फेल ही कर दिया, पास ही कर देते, आपने तो फेल कर दिया। और यारा पूरी कौम ने फेल किया हुआ है, कहां से आपने तारीफ सुनी है इनकी? पूरी कौम ने फेल किया है। अब पास करवाने वाले पास हो गए, अच्छी बात है। ये बात चांडियो साहब ये बात न करें, क्योंकि फिर मुझे कहना पड़ेगा। पहले इनका स्कोर आप ही देना, आप कितने नंबर देते हैं? जी मलिक साहब, नदीम मलिक साहब, पहला काम इनका क्या था? हम वजीर हाउस में नहीं रहेंगे, लोग बड़े खुश हो गए, वजीर इनकलाबी आ गए। फिर क्या कहा? हम गाड़ियां नहीं लेंगे, पैसे पहला काम तो इनका ये है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। कादर बलोच साहब, आप कितने देते हैं? 10 में से कितने नंबर देते हैं? शिबली भाई से पूछे पहला काम हुकूमत का क्या था? पहला उसको हमने रोक दिया, और ये बहुत बड़ा काम है। क्या हुआ? जनरल साहब से भी नंबर दिलवा दें पहले, हमें भी मौका दें। जनरल साहब आप 10 में से कितने नंबर? मैं जनाब ये करूंगा, मैं तो मेरी दरखास्त होगी कि मेहरबानी करके ये सवाल मुझसे न पूछे। अपने आपके लोग जाते हैं पब्लिक में, उन लोगों से पूछे जिनको महंगाई में पिस रहे। नंबर तो देना, तो फेल कर दिया आपने। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये खुद अपने आप को नंबर दे ताकि लोग इनका मजाक उड़ाएं कि इन्होंने क्या कुछ किया है उसमें। ये सही बात नंबर की ये 100 नंबर ही ले लेंगे। आप इन दो में से एक को बुला लिया करें, दोनों का ये ख्याल रख लेंगे। स्कोर दिलवा लें पहले, आप स्कोर तो दें इनको 10 में से। चांडियो साहब मौका दें तो मैं बात जी।
تو میں عرض یہ کروں گا کہ جہاں تک نمبرز کی بات ہے، انہوں نے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی اچیومنٹس کیا تھے جس میں سے ہم اس کو نمبر دے دیں. کچھ بتائیے. 0 1 2 3 4 سر مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی فیلڈ ہے جہاں پر اچیومنٹ کی گئی. کم از کم مجھے یہ تو کم از کم بتا دیا جائے جس میں سے نمبر دیے جائیں. ٹھیک ہے، اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بات کی کہ ہم گئے چائنا کے پاس کہ ہم یہ کہیں گے، اعلان کر دیا کہ اتنے تھے $6 بلین آنے ہیں. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں جی یہ تو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی ہیں. اسی طریقے سے میڈیا کے تھرو یہ بھی پروپیگیٹ کیا گیا کہ UAE میں جائیں گے، وہاں سے 6 بلین لائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں سے جواب آیا کہ نہیں جی وہ بھی اسی قسم کے سیکریسی پہ یقین کرتے ہیں جو کہ چائنا کرتا ہے. سعودی عرب نے ان کو اوبلائج کیا، اس کا ابھی تک 6 میں سے 1 کے آنے کی بات ہوئی ہے، وہ ایک اچیومنٹ ہے. IMF کو خودکشی قرار دینا، اس کے سامنے جانا، وہ ایک کاروائی تھی. وہ IMF والی کہانی ابھی تک سامنے نہیں آیا، ان کا ڈیمانڈ پڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ IMF، انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، جانا پڑے گا. تو نمبر تو دینا، پھر میں ان سے جواب کب لوں گا؟ پہلے نمبر لے لیں، مجھے پلیز نمبر دے دیں جلدی سے، پھر ان سے جواب لیں. نہیں نمبر میں دوں تو کس بات کی دے دوں؟ مجھے تو صفر دے دیں، مجھے سامنے صفر دے دیں، کوئی نمبر دے دیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے. آپشن ہے آپ کے پاس، صفر دے دیں. میں چانڈے صاحب میرے بھائی ہیں، میں پتہ نہیں عمر میں بڑا ہوں یا وہ بڑا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو فالو کروں گا. 2-3 نمبر آبی شبلی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی میں ان کے ساتھ. 2-3 نمبر دے رہے ہیں. یہ دونوں نے آپ کو پاس نہیں کیا، آپ کی محبت پارٹی میں کو بہت ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم، یہاں پہ کوئی انفرادی بات تو ہے نہیں. دیکھیں ہم نے جو پہلی بات یہ ہے کہ بار بار میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا مہنگائی کے بارے میں کیونکہ یہ تاثر میں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مکانات کتنے بن گئے. ٹھیک ہے، مکانات کتنے بن گئے، بے روزگار کتنے لوگوں کو دلایا گیا، کوئی چیز سامنے تو آ جائے. یعنی آپ مجھے بتائیں جنرل صاحب، اگر آپ اپنا ایک گھر بھی شروع کریں، اور ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائریکشن دیں گے بھائی، ہم نے ایک پورا پلان آپ کو دینا ہے کہ ہم نے یہ 5 لاکھ گھر کس طرح بنانے ہیں، ہم نے کس طرح اس اکانومی کو ہم نے آرگنائز اسٹیبلائز کر دیا ہے، ہم آگے اس کو کس طرح سے ترقی کریں گے. ہم نے یہ بتا دی ہے کہ ہم عوام کو ڈائریکٹ امپیکٹ کے لیے کون سے قوانین پاس کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی جو وراثت سے تعلق ہے، خواتین سے تعلق ہے، مقدموں کے التوا کے چکر میں وہ ہے، اس طرح کی قانون سازی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے جو آٹا کے مرجر کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی طے کی ہے، کیا ہو گیا ہے. ہم نے پنجاب شبلی صاحب، آپ اپنی حکومت کو خود کتنے نمبر دیتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی حکومت کو ایز گیون سرکمسٹانسز میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. یہ وہی بات ہے کہ جی آپ کی 9 وکٹیں ڈاؤن ہیں اور آپ کے آگے 500 سکور کھڑا کیے اور وہ میچ بھی ہم جیت رہے ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کو 9 out of 10 if not 10 out of 10. 9 out of 10 دے. Yes, because there are obviously we are not looking for perfection. یہ کہہ رہے تھے کہ 0 نمبر ہے، آپ کی محبت میں 2-3 دے دیتے ہیں، یہ 0 دے رہے تھے. وہی دونوں کے ملا دیں نا، 3 اور 3 تو وہ 6 تو ہو ہی گئے نا، 10 میں سے 6 ہو گئے. ایسے یہ تو یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، ایسے اکٹھے کرنے پڑے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں عوام کو ڈائریکٹ ریلیف، عوام کو باوجود اس کے کہ جو مجبوریاں جس حالات میں ہم نے حکومت ریسیو کی ہے، اور یہ صرف معاشی نہیں میں کہہ رہا ہوں، ایون کوئی ریلیف والا کام بتائیے جہاں یہ ریلیف مل گیا ہے، روٹی، گیس، بجلی. میں آپ کو بتاؤں، نہیں اچھا کہ آپ نے ذکر کیا. دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں لگانے شروع کر دیں، وہ ایک کریڈٹ دے دیں. یہ جو نا جن کے گھر نہیں تھے تب وہ ان کے لیے لگ رہے ہیں، اللہ یہ اچھا قدم ہے، ان کے ساتھ ہوں میں. ٹھیک. ایک کام کیا ہے دوسری بات اعلان ہوا ہے نا، نہیں یہ تو آپ کو پتہ چلا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بجلی، گیس، ان کی پرائسز دیکھیں، اس میں ان میں جو جس طریقے سے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ حقیقت کو چھپایا گیا ہے اور صرف اس کو پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے وہ ریلیف دی گئیں. ہم نے ایک طرف عوام پہ جو خاص طور پہ جو غریب مڈل کلاس اینڈ بلو، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو وہ مڈل کلاس اینڈ بلو، کوئی بتائیے یہ کیا ہے، یہ بتائیے ہم نے یہ کیا نہیں، اس کے لیے ہم نے جو بجلی کی قیمتیں، جو گیس کی قیمتیں ہیں سر بڑھ گئی ہیں. نہیں دیکھیں اتنی نہیں بڑھی ہیں جتنی بڑھنی چاہیے تھے. آپ کو پتہ ہے میں نے سرکولر ڈیٹ پہ بہت کام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو بڑھائی کہ نہیں بڑھائی سر؟ دیکھیں ہم نے یہی بڑھائی نا، یہ ایک نہیں بہت ہی کم اس میں سر کمی بڑھائی تو صحیح، تو ریلیف کہاں ہو گیا؟ نہیں، لائف لائن کنزیومر جو کہ بنیادی طور پہ جن کے گھر چولہا، ایک لائٹ، پنکھا، اور یہ لائف لائن کنزیومر کے لیے ہم نے بالکل نہیں بڑھائی ہے، زیرو بڑھائی ہے. چانڈیو صاحب، وہ ابھی کسی نے لطیفہ بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ روتا ہوا گھر آیا کہ وہ کانی نے مجھے بہت مارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں مارا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے اسے مرغی کہہ دیا تھا. اس نے کہا کہ مرغی کو کہا، کہتا ہے وہ ہر پرچے کے جواب میں مجھے 0 دے دیتی تھی، انڈا دے دیتی تھی. تو آپ نے بھی انڈا دونوں نے دے دیا، اب آپ کی پٹائی کریں گے. جی انہوں نے اچھی بات کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟
انہوں نے ارادہ کیا ہے. سیدھی بات ہے, بڑی بات ہے نا اس ملک میں ان کا ارادہ کرنا. آپ ان کو بتائیں نا, آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے کسانوں کا. سابقہ حکومت نے, میاں صاحب والی نے جو کسانوں پہ سبسڈی دی وہ آپ نے ختم کر دی. آپ نے آتے ہی بجلی مہنگی کی. میں کہہ رہا ہوں شبلی بھائی, کل بازار چلے جاؤ, تندور سے روٹی خریدو, پھر آ کر جواب دو کہ آپ نے ڈائریکٹ فائدہ دیا عوام کو, جہاں تندور کی روٹی آپ نے مہنگی کی ہے. آپ بتائیں تو صحیح. ان حالات میں تو جو پہلے خیرات لیتے تھے فقیر وہ بھی نہیں لے رہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بلا شبہ ڈیفینڈ کریں قوم کو. شبلی صاحب آپ سے افسوس کی بات ہے, آپ ضرور کریں, آپ پارٹی کے نمائندے ہیں, لیکن آپ نے قوم کو ابھی تک دیا نہیں ہے. ارادہ کیا ہے, اللہ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے گا. آگے دیکھیں گے آپ کیا عوام کو مستقبل دی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ملک کو مستقبل دیں گے. کون سا مستقبل دیے ہیں؟ جی پروگرام ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک ایڈوائس ہماری یہ ہے, 29 کو کہیں دوبارہ ایک اور 100 دن کا پلان نہ لائیں, اپنے آپ کو امبیرس نہ کر دیں. یہ آپ دیکھیں گے, ایک ایڈوائس ہے یہ, کم از کم اس کا اس چیز کا خیال ہے. پھر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہاں پوری تفصیلات کے ساتھ. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ایوب خان نے کیا کچھ نہیں کیا. ڈیمز بنائے, یہ کیا, کارخانے لگائے, سب کچھ کیے. جب 10 سالہ اس نے جشن بنانے کی کوشش کی, 6 مہینے نہیں گزرے اور چھٹی ہوگی سب کچھ. یہ جو 100 دن والا انہوں نے پلان بنایا نا, اور وہ جو کچھ کہا اس کے نتیجے کے طور پر ایوب کے جانے میں شوگر پرائسز اور یہ مہنگائی وغیرہ اس کا کتنا دخل تھا؟ 4 آنے بڑھ گئے تھے. 4 آنے بڑھ گئے, 6 آنے سے 1 روپے 10 آنے ہو گیا تھا, اور that was the end of it. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ شبلی صاحب آپ نے تو کئی 4 آنے بڑھا دیے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایوب خان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے, میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو مستقبل کی بات کر رہے ہیں نا ہم, اور حال کی, ہم نے پورا ایک آرگنائز پلان دیا ہے کہ ہم عوام کے لیے کیا کریں گے, اور ہم نے کیا اس کے لیے تیاری کی ہے, کیا قانون سازی کی ہے, چاہے وہ گھر ہوں, چاہے وہ قوانین ہوں, جس سے کہ عوام کی زندگی آسان ہو. انڈے سے پاسنگ مارکس لینے کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. نہیں جی, ہمیں آپ 10 out of 10 دیں گے. میں نے تو پھر بھی تھوڑا سٹرکٹ کیا کہ 9/10 دیے ہیں. میں آپ 29 کو آپ پروگرام کریں, آپ کو مجھے کرنے ہی پروگرام کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیسے کر لیا. آپ کو پاکستانی عوام کو راتوں رات کا پلٹ جائے گی. نہیں, دیکھیں نا, میڈیا کو پتہ نہیں, لائیو میچ تو ہو نہیں رہا, میچ تو ہو نہیں رہا کہ جی آپ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. ہم نے پورے اس پہ جی 100 دن میں خان صاحب رات کے 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے وہ بالکل کوئی اور چیز نہیں, یعنی ایکسرسائز جیسی چیز جو کہ وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے, ایون وہ نہیں کر رہے. دیکھیں ان کے وہ تو ایک باقی ٹیم کیا کر رہی ہے, جی ان کی باقی ٹیم کیا کر رہی ہے, ان کی باقی ٹیم بھی دیکھیں وہ کوئی اکیلا تھوڑی کر رہے ہیں. they are all there. اچھا, مجھے انرجی پالیسی بنا لی ہے کہ وہ باقیوں سے زیادہ وہ اکیلے ہی محنت کر رہے ہیں, باقی ٹیم مجھے لگتا ہے کمزور ہے. نہیں جی, دیکھیں کمزور نہیں ہے. دیکھیں جب میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میری فیلنگ یہی ہے. ہم اس کے لیے دن رات ایک ہیں. ہمارے لیے ہم حاضر ہیں, اور ہم ملک کے لیے حاضر ہیں, کیونکہ اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں جنرل لیڈر اگایا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے, تو ہم اس کے لیے دن رات ایک کریں گے. یار اپنے ملک کے لیے کریں گے, وہ ملک کا بہتر سوچتا ہے. مختصراً ایک لائن میں چانڈی صاحب 1 لائنر کہہ سکتے ہیں. میں اچھی توقع رکھتا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر قوم کو تبدیلی لائے ہیں اور گانا گا کر کوئی انعام لے سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً کچھ کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ کرتے سکتے ہیں. ان کے لیے مدت نہیں, چند دنوں میں بھی آپ اپنے لیے رائے قائم کر سکتے ہیں. جو آپ نے وعدہ کیے وہ پورے کیے. نہ اہلیت, نہ قابلیت, نہ ارادہ چیف جسٹس نے ان کے بارے میں کہا. اور دوسری بات نہیں ڈینائی ہوگی, ویری نیکسٹ ڈے ڈینائی ہوگی. انہوں نے کہا بالکل نہیں کہا, اپولوجی کی جنہوں نے چھاپا تھا, یہ درست بات نہیں ہے, ان سے درست نہیں کوٹ کیا گیا. آخری 1 لائنر میرا یہ ہے سر, اینڈ ہو گیا کہ سب کو ساتھ. مولانا بخش چانڈیو صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.